तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। सियर मोहम्मदी जो बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री है, उसके मुसन्निफ मोहम्मद अली सामानी वो ख्वाजा गिसद्रास के मुरीद थे, मोहम्मद अली सामानी, और उन्होंने ख्वाजा साहब के साथ दिल्ली से गुलबर्गे का सफ़र साथ ही गुजारा। और इनकी जो सीर मोहम्मदी के नाम से सवाने हैं वो मैं समझता हूँ 745 में या कुछ लिखी गई है। आपकी विलादत दिल्ली में हुई 721 हिजरी मुताबिक 1321 ईस्वी होती है। वो उस साल आपकी विलादत हुई दिल्ली में। आपका खानदान खुरासान का है, हरात खुरासान में था पहले कदीम दौर में। वहाँ पे आपके अजदाद रहे हैं सब। और आप के 12वें जद अबुल हसन अल जुंदी या जंदी, इख्तिलाफ है उसमें। जुंदी बाज लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि आपके 12वें जद किसी फौज के साथ आए, हिंदुस्तान आए थे। और या दूसरा जो है निस्बत अल जंदी है, जंद एक मुकाम था और एक वहाँ के थे, तो जंदी है। तो मेरे ख्याल में वो जंदी सही है कि अबुल हसन अल जंदी, और मैंने अपनी किताब में भी वही लिखा है। आप दिल्ली से 12वें जद आए, फिर वापस गए नहीं पूरे लोग, और वहीं पर पूरे अजदाद का विसाल हुआ दिल्ली में। और दिल्ली में एक मस्जिद है, मस्जिद अनार कुछ नाम है उसका, लेकिन वहाँ पर मदफन है आपके सारे अजदाद। लेकिन वो मस्जिद का पता चला नहीं कहाँ है, बहुत उसको ढूंढा गया था लेकिन पता नहीं चला कहाँ है। आप दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पे अपनी वालदा और वालिद के साथ रहे। उनके वालिद सैयद यूसुफ हुसैनी अलमारूफ राजा खत्ताल, वो जिनकी दरगाह खुल्दाबाद औरंगाबाद में है। और आपकी वालदा का नाम बीबी रानी था, वो भी दिल्ली में मस्जिद अनार में लिखा गया है कि वहाँ मस्जिद अनार में ही मदफून है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दारुल खिलाफा वहाँ से तब्दील करके दौलताबाद ले आया, तो उस वक्त दिल्ली के सारे बसने वाले लोगों को ज़बरदस्ती इधर खींच ले आया था। उसी में कहा जाता है कोई 1200 कहते हैं, बस 1400 कहते हैं पालकियाँ। उसमें ख्वाजा साहब के वालिद की वालदा और फिर पूरे आपके भाई, ये सब दौलताबाद आए। और खुल्दाबाद जो औरंगाबाद से 26 किलोमीटर है, वो एलोरा केव्स जो है मशहूर, उस पहाड़ के ऊपर है दरगाह इस वक्त। और आप शायद इस वक्त बहुत कम उम्र थी आपकी, 5 साल कुछ थी। वहाँ पे आपके वालिद का विसाल ख्वाजा साहब की 10 बरस की उम्र में हुआ, वालिद का विसाल हो गया। आपकी पूरी तरबियत आपकी वालदा और आपके नाना ने की है वहाँ, और वहीं पे इब्तिदाई तालीम वगैरह हुई
ظاہری علوم کی. اس کے والد کے انتقال کے 4-5 سال بعد وہ سب لوگ واپس دلی چلے گئے، اور اس وقت تک وہ جو محمد بن تغلق کی جو مہم تھی وہ بھی ناکامیاب ہوئی تھی. تو سب تقریباً لوگ وہاں سے دلی واپس منتقل ہو گئے تھے. دلی میں آپ کی تعلیم، آپ جاتے ہی اسی سال 736 ہجری میں آپ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے سے ارادت حاصل کی. آپ اور آپ کے بڑے بھائی چندن حسین نے وہاں پہ آپ کی تعلیم حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے ہوئی تھی. آپ پہلے باطنی تعلیم سے پہلے ظاہری علوم کی طرف توجہ دلائی، اور وہاں آپ مولانا شرف الدین شیخوی اور مولانا تاج الدین بہادر اور قاضی رکن الدین الشریحی، یہ 3 اساتذہ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے آپ کی تعلیم مکمل فرمائی. اس کے بعد پھر آپ پیر نصیر کے حوالے ہو گئے تھے باطنی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے. آپ پیر نصیر کے بہت عاشق تھے، اور پیر نصیر مرشد ہونے کی وجہ سے بھی آپ ان کی ہر بات کو ٹالتے نہیں تھے، بہت ہی ادب کے ساتھ رہا کرتے تھے. مثلاً جیسا کہ بہت سے مصنفین نے اور خود میں سمجھتا ہوں سیر محمدی میں بھی یہ ہے کہ جس وقت حضرت پیر نصیر باہر تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی پالکی اٹھائے ہوئے تھے، یہ بھی اور 3 مریدین. تو جب پالکی اٹھائے تو خواجہ صاحب کے بال اس میں پھنس گئے، اور پورا راستہ یعنی آپ کو تکلیف ہونے کے باوجود آپ نے کچھ تک نہیں کیا، ہو تک نہیں کیا، صرف اس کی وجہ سے کہ کہیں پیر نصیر کو تکلیف ہو یا زحمت ہو، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، برداشت کرتے رہے. تو اسے خون بھی جاری ہونے لگا. تو جب اس وقت جب وہ واپس آئے اور پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے وہ شعر فرمایا: ہر کے مرید بے سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او شہباز شد. یہ ایسا، یہ ان کی ہر جو آداب وہ خاتمہ شریف میں بہت بیان کرتے ہیں کہ پیر کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے قابل. اور پیر کے لیے وہ ان کا خواجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پیر جو بھی کہیں گے اس کے خلاف کچھ بات نہیں ہوگی، کوئی سوچ نہیں ہوگی، وہ جیسا کریں گے وہی کرنا پڑے گا. اور وہ پورا جو کشف المحجوب میں اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب میں پیر مرید کے بارے میں لکھا ہے کہ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کے ہاتھوں میں جیسا غسال کے ہاتھوں میں میت ہوتی ہے اسی طرح رہے. وہ پورا یہاں خواجہ صاحب پر اترتا ہے. ان کا حال وہی تھا کہ کوئی بات کو ٹالتے نہیں تھے، خاموش رہتے، اور جو کہا جاتا تھا وہ اس کو قبول فرما لیتے. جو پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے انتقال کے بعد تیسرے دن زیارت کے روز خواجہ صاحب نے وہاں سجادہ نشینی کے گدے پر تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے دلی کے حالات ہم کو کچھ نہیں ملتے. یہ اس میں وہاں پہ بھی ایک ملفوظات لکھی گئی ہے،
لیکن وہ ملفوظات وہاں کے دلی کے کوئی جو ہے نا آج ناپید ہے وہ، اور ہم کو حاصل نہیں ہو سکے۔ البتہ بعض چھوٹے ان کے ذاتی زندگی ایسی باتیں تھوڑے سے وہ بھی سیر محمدی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے۔ لیکن صرف ایک بات جو سما کے تعلق سے معلوم پتہ چلا کہ وہاں پہ خواجہ صاحب کے اس سجادگی کے دور میں جب سما سنا کرتے تھے تو سامعین آ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، سوچتا ہوں فیروز شاہ تغلق تھا شاید اس وقت، تو بادشاہ نے کسی کو بھیجا وہاں کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ آ کے دیکھے تو ایسا کچھ نہیں پایا انہوں نے۔ خواجہ صاحب اس وقت تک جب سجدہ ہو رہا تھا تو ان کو ناپسند تھا، تو آپ نے دوران سما میں سارے خوال اور دوسرے سامعین کی اور خواجہ صاحب کے بیچ میں ایک پردہ ڈال چکے تھے، پردے میں بیٹھ کے سما سنتے تھے تاکہ وہ سجدہ نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے جو وہاں دلی کے دور کا ہے۔ شاذ و نادر کوئی واقعہ کہیں ملا تو ملا، کیونکہ کوئی سورس ہی نہیں ملتا ہم کو وہاں کے دور کے سے۔ اور یہ معلوم ہوتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی ادبی کام چلتا تھا وہاں پہ۔ اس دراز کے لقب کے تعلق سے جو مشہور ہے عام طور پر سیر محمدی میں بھی وہی ہے کہ جب نام آئے تھے مریدین کے، اس میں خواجہ صاحب کا نام نہیں تھا، تو پیر نصیر نے 2 بار فہرست منگائی، اس میں بھی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے خود کہا کہ سید محمد یسو دراز کا نام ڈال کے لاؤ، آپ کے جانشینی کے تعلق سے جو واقعہ ہے اس میں تھا۔ یہ ایک تھا، اور وہ جو پالکی کا جو قصہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ گیسو دراز کا نام آیا۔ پیر نصیر نے کہا تھا اچھا سید محمد گیسو دراز نا، وہ آپ پوچھ رہے تھے۔ تو یہ 2 ہے، لیکن ایک تیسری بات جو ہے وہ اشرف جہانگیر سمنانی جو کچوچے میں جس کی بارگاہ ہے، وہ بڑے جید محقق اور صوفی رہے ہیں۔ وہ جو بھی لکھتے تحقیق کر کے لکھتے تھے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی نہیں لکھتے۔ تو ان کا مکتوبات میں ایک مکتوب ہے، مکتوب 32 ہے شاید، 32 یا 33 میرے خیال میں 32 ہے۔ اس میں آپ ہندوستان میں جتنے سادات خاندان موجود تھے اس وقت اس کا بیان ہے۔ تو اس میں خواجہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سید محمد حسینی نے اپنا لقب گیسو دراز ہندوستان میں نہیں پایا، ان کا لقب خراسان سے ہے، جہاں ان کے خاندان والے سادات دراز گیسو سے جانے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا لقب وہ پڑا۔ اور جو پیر نصیر نے گیسو دراز فرمایا ان کو وہ پتہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا سید محمد حسینی گیسو دراز۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ حضرت پیر نصیر نے لقب عطا کیا ہے، لیکن اصل میں سمجھتا ہوں اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خیال ہے وہی صحیح ہے کہ آپ کا لقب خراسان سے ہرت سے تھا، جہاں آپ کا خاندان پورا اسی لقب مشہور ہے، سادات دراز گیسو۔ بندہ نواز کی حد تک یہ ہے کہ آپ کے کو جو بھی کچھ لا کے لوگ دیتے وہ سارے ضرورت مندوں کو جب تقسیم کر دیتے، تو اس لیے آپ کا لقب حضرت پیر نصیر نے بندہ نواز رکھ دیا، اس لیے بندہ نواز کے لقب سے وہ مشہور ہے۔ صدر الدین کے لیے ایک ملفوظ ہے بنام تبصرۃ الخوارقات، 910 ہجری کی شاید وہ ہے، اس میں انہوں نے اس کی تشریح فرمائی، وہ بہت لمبی تشریح ہے
میں مختصراً یہ کہہ دوں گا کہ کچھ لوگ پیر نصیر سے کہنے لگے کہ خواجہ گیسودراز کو صدر الدین کیوں کہتے؟ تو پیر نصیر نے ان سے کہا کہ تم دوسرے دن صبح فجر سے پہلے آ جاؤ، میں بتاتا ہوں۔ تو جب وہ لوگ پہنچے تو ان کو آنکھ بند کر کے ان کے سامنے یہ آیا کہ اوپر آسمانوں میں ایک تخت تھا، وہاں پر ایک تصویر تھی، یہ اوپر ایک محل تھا۔ تو جب حضرت خواجہ صاحب وہاں پہنچے تو وہاں حضور تشریف فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے خواجہ صاحب سے کہا تم آؤ اور اوپر جو محل ہے وہاں بیٹھو، تصویر کے سیدھے ہاتھ کے اوپر۔ تو خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ میں کیسا بیٹھ سکتا ہوں، یہ بہت بڑا مقام ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو پکڑ کے اوپر لے جا کے بٹھا دیا گیا، اور پھر حضور نے سب سے لوگوں سے جو حیرت سے دیکھ رہے تھے اولیاء اللہ، ان سے فرمائے کہ یہ صدر الدین، اس کے لحاظ سے آپ کا لقب صدر الدین پڑا۔ خواجہ صاحب جب دلی سے دکن کی طرف آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے مریدین بھی ساتھ تھے، اور تقریباً 1.5 سال لگا۔ وہ سیدھا دولت آباد اپنے والد کے خبر کے پاس جا کے، میرا خیال یہ ہے ان کا ارادہ تھا کہ وہیں رہ جائیں، حضرت کے والد کے مزار کے پاس۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو جب یہاں گلبرگے میں سلطان فیروز شاہ بہمنی بادشاہ تھا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت خواجہ گیسودراز یہاں آ کے اورنگ آباد میں رہ رہے ہیں، تو اپنے چند فوجیوں کو اور بڑے عہدیداروں کو وہاں حضرت کے پاس روانہ کیا، اور یہ دعوت دی کہ وہ گلبرگہ آئیں اور یہاں پر رہ جائیں۔ تو خواجہ صاحب نے سوچ کے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب سوچنے کے بعد آپ کو یہ زیادہ بہتر دکھا، کیونکہ فیروز شاہ بہمنی علم دوست تھا، اور اس کے پاس علماء وغیرہ آتے جاتے تھے۔ تو اس خیال سے آپ دعوت قبول کی اور گلبرگہ کی طرف کوچ کیے۔ یہاں گلبرگہ آنے کے بعد قلعے کے مغربی حصے میں قلعے کے باہر یہ ایک خانقاہ تیار کی تھی فیروز شاہ بہمنی نے خواجہ صاحب کے رہائش کے لیے۔ وہاں آپ رہ گئے، مغرب میں جو خانقاہ تھی، قدیم خانقاہ جس کو ہم آج کہتے ہیں، وہاں پہ آپ رک گئے اور وہاں رہے۔ اس کے بعد کچھ مسئلہ، فیروز شاہ بہت احترام کیا کرتا تھا خواجہ صاحب کا، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو خواجہ صاحب سے زیادہ دلچسپی اس کی کم ہو گئی، اور لوگ مورخین کئی جو ہے وجوہات بتاتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک دن فیروز شاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا خواجہ صاحب کے پاس کہ ان کے لیے دعا کرے۔ تو خواجہ صاحب نے اس کو ملنے کے بعد یہ کہا کہ میں اس کے لیے کیا دعا کروں جب فیروز شاہ کے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت رکھ دی ہے۔ تو وہ بات میرے خیال میں فیروز شاہ کو پسند نہیں آئی، تو اس نے خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، اس سے مجھے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو بہتر ہے۔ تو کیونکہ وہ تو خیر ایسا بہانہ تھا کہ یقین آئے، ایسا نہیں، کیونکہ کافی پیچھے
قلعے کے باہر سے آوازیں در قلعے کے اندر بادشاہ کے مکان میں یا دربار میں آنا ذرا مشکل ہے. تو آپ نے اب جہاں خواجہ صاحب کی بارگاہ ہے وہ تقریباً وہاں سے 5-6 کلومیٹر ہوگی شاید. تو وہاں پہ ایک دیو رہتا تھا. اس سے خواجہ صاحب نے مورخین لکھتے ہیں کہ اس دیو سے خواجہ صاحب نے زمین کو خرید کر کے یہاں پہ منتقل ہو گئے. یہاں پہ جو خانقاہ آپ کی ہے وہ فیروز شاہ کا بھائی احمد شاہ بہمنی نے تعمیر کی. تو یہاں آ گئے. اور یہ اگر وقفہ آپ چاہتے ہیں کہ معلوم ہو، یہ حضرت ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ بیدر کے جو بزرگ ہیں جو خواجہ صاحب کے پوترے ہوتے ہیں، حضرت سید ید اللہ حسین گنج بخش، ان کے چھوٹے بھائی، وہ ابوالفیض کے جو ہے ملفوظات ہیں جس کا نام شوامل الجمل در شمائل الکمل نام ہے اس کا. وہ ابھی مخطوطہ تو ہے لیکن اس کا اصل چھپی نہیں ہے. لیکن پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب نے اس ملفوظ کو اردو میں ترجمہ کر کے منادی میں چھاپ دی تھی. تو پورا ترجمہ اس کا منادی جو حضرت محبوب الہی کے دربار سے حضرت حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ چلاتے تھے، اس میں چھپ گیا. اس ملفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسن نظامی سے چل رہا شبد، تو اس میں لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب گلبرگہ تشریف لا رہے تھے تو سلطان پور ایک مقام ہے جہاں وہ رکے تھے کچھ دن. وہاں آپ کی صاحبزادی ستی ماں صاحب ان کا وصال ہو گیا. تو ان کو ایک صندوق میں ان کی میت کو رکھ کے وہیں پر دفنا دیا گیا تھا. لیکن گلبرگہ آنے کے بعد آپ نے اس میت کو صندوق کے ساتھ گلبرگہ منتقل کیا، اور یہاں اب جہاں خواجہ صاحب کی بارگاہ ہے اسی کے پائن میں ستی ماں صاحب کو دفنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 مہینے بعد، اس میں لکھا ہے کہ 6 مہینے بعد وہ منتقل کر دیے میت کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں پہنچنے کے 6 مہینے بعد ہی ادھر آ گئے. 6 مہینے تک پرانی خانقاہ میں رہے، اس کے بعد اب یہ جو بارگاہ جہاں ہے وہاں منتقل ہو گئے. یہ معلوم ہوتا ہے. یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ تبصرۃ الخوارقات جس کا میں نے ذکر کیا اس میں 125 کتابیں لکھی ہیں. سیر محمدی میں 34 یا 36 کے نام کا فگر ذکر کیا گیا ہے. تاریخ حبیبی وہ بھی تقریباً معاصرین میں سے ہیں، اس کے مصنف مریدین میں سے ہیں. انہوں نے 44 کتابیں لکھی، مگر سیر محمدی میں جو کتابیں انہوں نے درج کی ہیں میں سمجھتا ہوں 30-35 کچھ 34 یا 36 کچھ ہیں. اس لیے کہنا یہ مشکل ہے. جی 105 کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی تاریخی کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے 105. یہ بھی لکھتے ہیں جتنی عمر تھی اتنے تصانیف تھے. لیکن مجھے ذرا مشکل ہے کہنا میرے لیے. آپ ہو سکتا ہے آپ لکھے ہو 105، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاتھ میں تقریباً 15-16 کتابیں ملی ہیں جو چھپ رہی. سیر ملتقط وہ بھی چھپنا شروع ہو گئی. تو یہ ہے. اور بہت سارے رسائل اور دوسرے کتابیں بھی ہیں، تصنیفات جو مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں. جیسے
یونیورسٹی آف بامبے کی جو لائبریری ہے اس میں بھی ایک دو ہیں ایسے ہی خواجہ صاحب سے منسوب کتابیں، لیکن یہ ثابت کرنا چاہیے اس کو کہ وہ واقعی خواجہ صاحب کے ہیں یا نہیں. جیسے یازدہ رسائل میں ایک رسالہ ہے جس کو ہمارے ہمارے وائس چانسلر علی گڑھ کے تھے نا، نظامی صاحب، رسالہ توحید ہے شاید اس کا نام. انہوں نے کہا ہے کہ وہ خواجہ صاحب کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، اور نام بھی دیا. تو اس لحاظ سے یازدہ کے بدلے اشر ہو جاتا ہو 10 کتابیں ہو جاتی ہیں. تو ایسے رسالے تو بہت ہیں جو ملتے ہیں باہر کی کتب خانوں میں بھی، بیرونی کتب خانوں میں، لیکن اس کو ثابت ہونا ہے. اب ہم صرف منسوب ہیں بول کے کہہ سکتے ہیں، یقینی طور پر مشکل ہے. آپ کے اثرات نہ صرف کتابوں سے، تصانیف سے رہے ہیں، بلکہ آپ نے جو تبلیغی کام کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. جیسے جب وہ دلی سے آ رہے تھے تو پونا کے قریب ایک مقام پر ایک قوم کی قوم وہاں کی آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہیں جن کو آج مومن طبقہ کہتے ہیں. مومن بول کے ہے، بامبے گیزٹ میں بھی لکھا ہوا ہے وہاں کے کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا حضرت خواجہ بانا نواز نے ان کا مذہب تبدیل کیا تھا، یہ بھی لکھا. تو وہ بھی ایک قدم ہے، جو نقش ہے جو رکھا ہوا ہے. لیکن زیادہ تر کتب آپ کے جو تصانیف ہے بلکہ اس میں بہت سے نئی باتیں اور متقدمین صوفیاء کے مصنفین کے کتابوں میں ان سے آگے جا چکے ہیں سمجھانے میں، تشریحات کرنے میں. یہ آپ خانقاہ میں میرے خیال میں فجر کے بعد اور پھر شاموں میں زیادہ تر کام اسی میں سر کرتے. اس میں ان کی وہ چونکہ کتابیں خود لکھتے نہیں تھے، املا کراتے تھے، 4 5 کتابیں ایک ہی وقت واحد میں املا کرتے تھے. اور خود کو وہ حضرت امام غزالی سے تقابل بھی فرماتے تھے اور کہتے ہیں امام غزالی بھی کئی کتابیں ایک ہی وقت میں املا کرا دیتے تھے، وہ بھی کہہ دیتے. تو آپ اس کے سوا ان کے ایک چیز جو ہم عموماً زیادہ آتی ہوئی کتابوں اس کا ذکر، خانقاہوں میں نہ صرف تربیت، تعلیم، شریعت، طریقت سب کی تعلیم ہوتی تھی، کتابوں کے تصانیف کے پڑھائی سکھاتے تھے. آپ کے خانقاہ میں خرد کلام پاک کا بھی درس دیا کرتے تھے. آپ جو ہے وہاں اس کو نہ صرف تجوید کرتے تھے بلکہ سبق قرات کا بھی سبق دیتے تھے. وہ خود بہت بہترین جو ہے قاری تھے اور سب قرات کے معاملوں سے واقف تھے ہمیں لوگ. تو اس کی بھی تعلیم دیتے تھے. اور کئی لکھا ہے کہ کئی آپ کے پاس کے خانقاہ میں رہائش کرنے والی جو ہے نا قاری پیدا ہوئے وہاں، تو وہ بھی دوسروں کو سبق دیا کرتے تھے. ان کا ذکر ہے. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میرے ہاتھوں ایک کتاب تفسیر جو ہے چھپ رہی ہے، اور میں بہت مجھے خوشی ہے اس بات کی. یہ تفسیر کے اور 2 جلدیں چھپ چکی ہیں، جلد دوم اور جلد سوم. یہ بھی چوتھی اور 5ویں کا کام ابھی چل رہا ہے، وہ بھی عنقریب چھپ جائے گی. ابھی وہ بازار میں آئی نہیں، دوسری اور تیسری میں وہاں سے ایک کاپی لے آیا تھا یہاں. اس کے ترجمے کا کام بھی شروع کروا دیا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی ترجمہ ہو جائے گا. نایاب تفسیر ہے. اس میں سیر محمدی میں تو لکھا ہے کہ یہ صوفیانہ تفسیر ہے اور واقعی پڑھنے کے قابل ہے. جو اس میں نکات
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تشریح ہے وہ شاید ہی کہیں آپ کو اتنی تفصیل سے ملیں گی، تفصیلی تفسیر بہت سے باریکیوں میں گئے ہیں. اس میں صاف یہ لکھا ہے خواجہ صاحب نے کہ میں یہ یہاں سے نہیں لکھ رہا ہوں، وہاں سے لکھ رہا ہوں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ یعنی اس کا مطلب میں خود سے نہیں لکھ رہا ہوں لیکن لکھوایا جا رہا ہوں کا مطلب نکلتا ہے. جس طرح آپ نے اسماء الاسرار میں فرمایا ہے اپنے مقدمے میں کہ میں جو بھی لکھ رہا ہوں تقریباً سب الہام ہے اور میں اپنے سے کچھ بھی اس میں اضافہ اور کمی نہیں کیا ہوں، وہ جیسا مجھے آیا ویسے لکھ رہا ہوں. اسماء الاسرار کے مقدمے میں ہے لکھا ہوں. وہ بہت اور بڑی تحقیق سے کام کرتے تھے. ہمیشہ دوسرے تصانیف کتب کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے کہ میں یہ چیز لکھ رہا ہوں، اس کتاب میں ایسا لکھا ہے. بڑے اس زمانے سے تحقیقی دماغ رکھتے تھے. دیکھیے عموماً یہ صوفیہ اور بہت کم رہتے تھے ویسے، لیکن بہت سے اور مستند سند کے ساتھ آ جاتا تھا. جی بہت علمی ادبی کام خواجہ صاحب نے بہت کیا ہے. خواجہ بندہ نواز اور چشتی صوفی تھے چشتیہ سلسلے میں، اور ان کا سابق چشتیاؤں کا جو رویہ تھا، جو تعلیم تھی، اسی تعلیم کو آپ نے اپنی زندگی کی بنیاد بنائی ہوئی تھی. اور اس کا سب نچوڑ ہے محبت، پیار اور محبت. یہ جو ہے ہر ایک کو تعلیم دیتے تھے اور ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں. اور آپ جیسے آپ کی تعلیمات میں بھی، آپ کی کتابوں میں بھی محبت بہت اہم موضوع ہے، جس پر آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے. جیسے آپ کی جو دوسری تصنیف ہے نام حظائر القدس، یہ جس کو رسالہ عشقیہ بھی کہتے ہیں، وہ پورا عشق ہے. اور وہ کتاب میں وہ تقسیم کیے ہیں عین، شین اور قاف. جی اس کے تحت آپ نے باتیں کی ہیں اس میں، اور سب عرفانی باتیں ہیں، مگر بہت دلچسپ. اسماء الاسرار میں بھی آپ نے بہت جگہوں پہ محمد کی تعلیم دی. اسی وجہ سے آپ کی خانقاہ ہے، جیسا حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی، حضرت گیسو دراز کی خانقاہ میں بھی ہر قسم کے آدمی لوگ آتے تھے بلا لحاظ مذہب و ملت، ہندو مسلمان سب آتے تھے وہاں پہ. اور جو ہے نا بڑے علمی انداز میں باتیں ہوتی تھی، رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے. یہ وہاں پہ بہت سے یوگی بھی آتے تھے. یوگی جو آتے تھے وہ لوگ بھی جو ہے نا بڑے ادب سے ملتے اور مذہبی سطح پہ کچھ مباحث بھی ہوتے تھے، اور وہ سب مباحث بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، ایسا کچھ نہیں، بہت اچھے ادب سے. اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ کا جو محبت کا رویہ تھا ہر ایک سے، وہی ایک ہے جو انسانوں کو کھینچ کے ایک جگہ لے آتی. انہوں نے ہمارے اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ملفوظ لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ آپ جیسا فرمائے ابھی کہ سید محمد حسینی کی حاضری دو بار گلبرگہ ہے نا، ایک بار خواجہ صاحب کے مہمان رکھے، دوسری بار حضرت اصغر سنی صاحب کے مہمان تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو معارف و حقائق میں نے سید محمد حسینی سید محمد سے جانا ہے، شاید ہی کسی اور صوفی سے جانا ہو. پھر بھی خواجہ صاحب پیار و محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی، یہی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو کھینچ لاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی جو ہے نا آپ کی تعلیم تھی اور آپ کی زندگی اسی پر رہی. آپ یہ جو حدیث قدسی ہے کہ
داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا لماذا خلقت الخلق ہے شاید وہ پورا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں خزانہ مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ خود کو ظاہر کروں، اس لیے یہ مشہور حدیث قدسی ہے، اس میں جو چاہنے کا لفظ ہے اس کی تشریح بھی خواجہ صاحب نے محبت سے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت تھی جو انہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، وہاں پہ بھی جو ہے نا چاہنے کے معنی محبت خواجہ صاحب نے لیا ہے اور بڑی اچھی اس کی تشریح فرمائی ہے۔ کہا ہے کہ خواجہ صاحب گلبرگہ کو پیر نصیر کے کہنے پر تشریف لائے۔ خواجہ صاحب آنے کے پہلے آپ کو یہ محسوس ہوا، لکھا گیا ہے کہ دلی برباد ہونے والی ہے منگلوں کے ہاتھوں سے، تو اس لیے آپ نے سب لوگوں کو، خاندان والوں کو، سب لوگوں سے کہنے لگے کہ یہاں پر تباہی ہونے والی ہے، یہاں سے چلو، اس خیال سے آپ وہاں سے نکل گئے دلی سے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے 3 سال بعد تیمور کا حملہ ہوا جس نے بہت تباہی مچائی۔ یہ وہ تھا، میں بھول گیا آپ کا جواب دینا اس میں۔ تیری رحمتوں کا دریا